बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज मैंने अपने साथ जो एक खूबसूरत नौजवान को बुलाया है, वो डॉक्टर हैं पेशे के हिसाब से और ख़ूबसूरत हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सर्जन हैं। इनका नाम है डॉक्टर मुस्लिम शमून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो मैं प्रोग्राम करता हूँ ना, ये मैं असल में इसलिए करता हूँ कि हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे माशरे में लोगों का ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। कोई भी बंदा कोई काम करता हो, डॉक्टरी तो बड़ा अजीम पेशा है, इसमें इंसानियत की खिदमत करता है और फिर उसका ईमान मजबूत होता है। आपके जहन में जो बात भी आए, जिस तरह भी आए, जहाँ भी आप ये महसूस करते हो कि मैं मतलब जैसे एक आम मुहावरा है ना जी, डॉक्टर साहब ईमान से कह रहे हैं, तो ईमान को मजबूत रखना है, क्योंकि इस दुनिया से जब रुखसत होना है इंसान ने, इसके पास सिर्फ एक चीज़ होनी है, ईमान होना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल आप किस हॉस्पिटल में हैं? माशाल्लाह। मैं आजकल एवर केयर में होता हूँ। एवर केयर हॉस्पिटल है नियर वाबडा टाउन, लाहौर में। माय सर्जरी की ट्रेनिंग, जनरल सर्जरी ट्रेनिंग इज़ फ्रॉम शौकत खानम, लाहौर। वैसे मैं कराची का हूँ, तो 6 साल हो गए लाहौर के अंदर। तो जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग शौकत खानम से की है। अभी मैं एवर केयर हॉस्पिटल में होता हूँ। अच्छा, अभी आप ऑपरेशन कर रहे हैं? जी। अच्छा, ये कोई मखसूस ऑपरेशन? बेसिकली हम जनरल सर्जरी को डील करते हैं। हमारे जो बॉसेज हैं उनके साथ ही हम होते हैं। तो इट्स अ न्यू हॉस्पिटल, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है एंड अब आजकल वॉल्यूम अच्छा है हॉस्पिटल में, पेशेंट्स का टर्नओवर भी अच्छा है। तो सर्जरियाँ हर किस्म की होती है, वैस्कुलर भी है, थोरेसिक भी है, जनरल सर्जरी भी है। तो डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैंने फ़लाँ जगह अपने ईमान को कमज़ोर किया। आप इसी उम्र में क्या सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरा ईमान किसी तरह, ईमान असल में कमज़ोर बहुत सारी बातों से होता है। बिल्कुल, सोचने से होता है, देखने से होता है, काम करने से होता है। आप कभी इस बात पे गौर करते हैं कि मैंने अपनी सच्चाई से, पूरे ईमान से फलाना काम करना है? जी, जी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और एज ए डॉक्टर जो हमें सिखाया गया, जो हमारी जिस तरह ट्रेनिंग हुई है, वो बेसिकली है ही इंसानियत के अराउंड रिवॉल्व करती है। फ्रॉम आर MBBS 5 साल की ट्रेनिंग होती है, देन हाउस जॉब होता है, फिर उसके बाद सर्जरी की ट्रेनिंग थी शौकत खानम में। शौकत खानम पर्टिकुलरली इट्स अ कैंसर हॉस्पिटल। ठीक। तो हम तो जितना पेन और एक एगनी जो एक पेशेंट को होती है, सबसे ज़्यादा कैंसर आपको पता है एक सीवियर डिजीज़, इलनेस मानी जाती है, तो हमें वो एहसास होता है। बट अगेन हम उसके मरीज़ की सिंपैथी या मरीज़ को जो एम्पैथी की एक लाइन है ना, उसमें हमें एक बड़ी थिन लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। हम उसका दर्द महसूस तो करते हैं, बट उसका इलाज हमें करना है। हम उसके दर्द का शरीक उसके साथ नहीं बन सकते, उसके दर्द में शरीक नहीं बन सकते, बट यू हैव टू मोटिवेट द पेशेंट। उसको आपको इलाज भी देना है और उसको क्योर करके भेजते हैं हम। तो हमारा शोबा इस तरह का है कि हम तो दिन रात मरीज़ों के साथ होते हैं। तो इंसानियत तो हमने सीख ली है, बट हर जगह, हर बिरादरी में, हर कौम में, हर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन ईमान तो इस काम में ईमान है। और एक मेन चीज़ होती है वर्क सेटिस्फैक्शन। जब आपका पेशेंट क्योर होके जाता है आपसे, चाहे आप ऑपरेशन किसी किस्म का भी ऑपरेशन करते हैं, एंड जब वो आके आपको दुआएं देता है, तो वो आपके लिए काफ़ी होता है और वो आपको ईमान ताज़ा करने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार मरीज़ भी खुश है और अब अल्लाह भी मेरे से राज़ी होगा। तो हमारा तो शोबा ही इस तरह का है। डॉक्टर मुस्लिम साहब, बात ये है कि जब आपने ये सोच लिया ना कि अल्लाह मुझसे खुश होगा, तो आपने ईमान की हिफाजत कर ली। बिल्कुल। अच्छा, कैसे कैसे एक्सपीरियंस गुजरते हैं आजकल ऑपरेशन में? कैसे कैसे मरीज आते हैं? डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन है। लाइक जनरल सर्जरी में वी हैव अ वेरी वास्ट वैरायटी। हर्निया भी करते हैं, अपेंडिक्स भी करते हैं। आजकल पाकिस्तान में एक बड़ा सॉर्ट ऑफ फैशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट दुनिया में भी ये ट्रेंड है गैस्ट्रेक्टमी, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, मीन्स मोटापे का इलाज। मोटापे का इलाज। अब इसके लिए आजकल लोग जो है ऑपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें मैदे की साइज़ जो है, हम जब उसकी स्टेपल लाइन चलाते हैं तो मैदे की साइज़ हम छोटी कर देते हैं।
تو تقریباً اگر آپ کا میدا اتنا ہے تو وہ اتنا ٹیوب جیسا بن جاتا ہے. وہ کیا کھانا کم کھائے گا تو بندہ پھر کھانا بھی کم کھاتا ہے, اس کی بھوک جلدی پوری ہو جاتی ہے, مینز وہ 4 دن والی بھی کھائے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. تو دیٹ ایونچولی ریڈیوسز یور ویٹ, اور پھر اس کے ایفیکٹس 6 مہینے 1 سال کے اندر آپ کو محسوس ہوتے ہیں. اچھا, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں اپنے ایمان کی روح سے, یعنی انسان ایک پیپر حل کر رہا ہے نا, اس میں لکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں کام کیے تو اتنے نمبر, تو روز محشر انسان کے نمبر دیکھے جائیں گے. بالکل. جب نمبر دیکھے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھا جائے گا. اچھا, ایمان خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کو زنگال لگ جاتا ہے, دیمک لگ جاتی ہے, کھوکھلا ہو جاتا ہے. مطلب ایمان کہاں کمزور ہو جاتا ہے؟ آپ ایک فرض کیا, ایک ریڑھی والے سے آپ سیب خریدتے ہیں, 5 سیب آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈال لیے, ایک اس نے ڈالا, اس نے جو ڈالا اس میں کچھ نقص تھا, تھوڑا خراب تھا, تو گویا وہ جو 5 سیبوں کی اس کی انکم تھی وہ ایک خراب سیب کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو اس دنیا میں انسان آیا کس لیے ہے؟ اس دنیا میں انسان اعمالوں کے لیے آیا, اور اعمالوں میں جو سب سے وزن والی چیز ہے, جو پائیدار چیز ہے, وہ ہے ایمان. بالکل ایسا ہی ہے. تو چونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی کام کریں, جب بھی کوئی آپریشن کریں, جب بھی کسی کا علاج کریں, جب بھی کسی کی کوئی بھلائی کریں, تو اس میں یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا اور میرا ایمان بہتر ہوگا. اس میں سر یہ کہوں گا کہ صرف لائک آپریشن سرجری از پارٹ آف آر لائف, کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہے اور پوری زندگی اس میں لگائی ہے, بہت سیکریفائزز دی ہے, فیملی لائف بڑی اس کے اندر آپ کو لیٹ گو کرنی پڑتی ہے, سوشل لائف, دوست یار سب کو. میں اس میں یہ کہوں گا کہ صرف سرجری اور یہ ڈاکٹری فیلڈ نہیں ہے ایمان کا حصہ. ایمان میں تو پھر آپ کی ہر چیز آ جاتی ہے. ہر چیز ہے. صحیح ہے. میرے نیبرس کے ساتھ تعلقات کیسے, میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہ تعلقات, اس میں بھی آپ کا ایمان آتا ہے. میں اپنا ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں DHA میں, لاہور, کوئٹہ, ملتان, ویر ایور پاکستان میں, اس میں بھی آتا ہے, بیکاز وہ تو زیادہ نیٹ کیش کا کام ہوتا ہے بظاہر. ڈاکٹری میں تو ہمیں سرجری کرنے کے بعد ملتی ہے, یہاں پہ تو ہمیں پیمنٹ پہلے کرنی پڑتی ہے, اس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یار وہ ہمیں بعد میں کاغذات صحیح دے گا, کوئی فراڈ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ بھی ایمان آتا ہے. تو ٹرسٹ لیول اور آپ کا ایک دوسرے پہ بھروسہ کتنا ہے, اس میں ہر چیز. سب کو میں اگر کنکلوڈ کروں, ایک مورل کروں, ایک اس کو سمرائز کروں, تو اس میں یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اندر آپ کا ایمان ہو اور اللہ سے خوف ہو آپ کو. اگر اللہ سے خوف نہیں ہے نا, تو پھر تو آپ آزاد ہے, جو چاہے کر سکتے ہیں. تو ہر چیز ریوالو اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے تو آپ ایک صحیح طرح ٹریک پہ چلیں گے. اگر وہ ڈر جس دن ختم ہو گیا تو پھر ہمارے میں اور ایک عام حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بنیادی طور پہ آپ کی بات میں یہ سمجھا ہوں کہ زندگی ہی ایمان ہے. بالکل. مطلب ہے تو اور آپ بھی ایمان ہے, اور آپ نے کسی کے متعلق کوئی بری بات سوچ لی, رشتہ دار کے, پڑوسی کے, محلے دار کی, یا کسی کے بجائے دل جوئی کرنے کی آپ نے کسی سے نفرت کر لی, تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو بقول آپ کے, اور یہ بالکل اچھی بات ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, کہ ایک ایک سٹیپ جو ہے, ایک ایک سانس جو ہے, ایک ایک پل جو ہے, یہ ایمان کی حفاظت کے لیے, اور انسان کی اس کرۂ ارض پہ آنے کی وجہ ہی ایمان ہے. ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور بھی کراچی کا ایک واقعہ آپ سنا رہے تھے, ایک ملتان کا سنا رہے تھے. دیکھیں ایمان ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی کہ رکشے والا تھا, کہنے لگا میرے رکشے میں کوئی بندہ ایک گٹھلی بھول گیا. میں نے کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ فلانی جگہ میں نے اس بندے کو اتارا ہے اس گھر کے نمبر پہ. تو وہ بندہ اس کو واپس دینے چلا گیا. اب اس میں پیسے تھے یا کچھ تھا یا کپڑے تھے, جو کچھ تھے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا, ورنہ وہ کہتا گولی مارو بھائی, میں اس کو اتار کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی سرجری میں گزرا ہو, یا آپ کی لائف میں گزرا ہو, یا رشتہ داروں میں گزرا ہو, جہاں آپ نے اس بات پہ کمپرومائز نہ کیا ہو کہ میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا, یہ نہیں کروں گا. مذہب کیا ہے؟
مذہب وراثت ہے، میرا یہ تھاٹ ہے، بالکل یہ وراثت ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ بت بناتے ہو، یہ کرتے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ باپ دادا کا ہمارا کام تھا اور یہ مذہب تھا. یہ وراثت ہے. انسان اصل میں وراثت میں لے کے آتا ہے کہ وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ہاں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد مذہب پہ تحقیق کرتے ہیں، دوسرے مذہبوں کو دیکھتے ہیں. ساری دنیا کے مذہب لاکھوں ہزاروں مذہب ہیں، اس پہ چلتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں. اصل میں بنیادی طور پہ آپ چونکہ آف دی ریکارڈ آپ نے ایک بات کر دی، مذہب جو ہے نا، مذہب اس کی بنیاد انسانیت ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے. اچھا، دنیا کا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانیت سے باہر جاتا ہو. انسانیت میں رہ کے سارا. ٹھیک ہے جی. تو آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے نا، وہ انسانیت پر ہے، یہ الگ بات ہے. ہم اصل میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے جو اصل میں آپ نمبر لگاتے چلے جائیں نا جی. آپ آگے زندگی میں اگر پیچھے پہلے اگر ایسا نہ ہوا ہو تو ہم نے زندگی میں لاکھوں غلطیاں کی ہیں، اور میں نے بہت سوچا یار فلانی جگہ ایسا کیا. مطلب کسی جگہ بھی آپ اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو، مثال کے طور پہ ایک بندے نے میرے ساتھ موٹر سائیکل گاڑی کے ساتھ مارا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو برا بھلا کہا. بعد میں ملال کرتا رہا یار یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، بے شک اس کی غلطی ہے تو معاف کر دیتا میں، تو میرا ایمان مضبوط ہوتا. تو آپ ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا 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 کریں گے؟ اچھا، اس میں ایک پہلے ایک کوٹیشن ہے، مولا علی کا کال ہے، لرن یور ریلیجن ڈو ناٹ انہیریٹ اٹ. ٹھیک ہے، مینز اپنا مذہب سیکھو، باپ داداؤں سے جو چلتا آ رہا ہے اس سسٹم کو فالو نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ اگر آپ خود دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان بائی چانس، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مسلمان بائی چوائس. ٹھیک ہے. اف یو سی، اب پورا 50-100 سال دیکھے جو دوسرے مذہب سے مسلمان بنتے ہیں ریسرچ کر کے، پڑھائی کر کے، وہ اچھے پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں کمپیریٹیولی ہمارے سے، بیکاز ہم ایک فار گرانٹیڈ سسٹم اچھا لیتے ہیں. یہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے. وہ اصل میں جو کوئی سیکھ کر آتا ہے نا، کوئی سمجھ کر آتا ہے، متاثر ہو کے آتا ہے، تو جو وراثت ہوتی ہے متاثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امریکہ کے صدر کے جو بچے ہیں وہ کرسچن ہیں، وہ متاثر تو کسی چیز سے نہیں ہوئے. یہ ایک الگ بات ہے. میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں. بندہ کسی نسل، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی قبیلے سے ہو، ایمان اس کا ہے، آخرت اس کی ہے، فنا اس نے ہونا ہے، جواب اس نے دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں اصل میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہاں اپنے ایمان کو بچائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، پہلے میں یہ بات نہیں سوچتا تھا، اب میں یہ سوچوں گا، کسی کا آپریشن کروں گا تو میں یہ بات سوچوں گا کہ نہیں میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ ایمان جو ہے نا، اس کی اندر جنگ ہوتی ہے ضمیر سے، نیت سے، نفس سے. ایسا ہی ہے، اس سے جھگڑا ہوتا ہے اندر. یعنی دنیا کی، میرے نظریے میں دنیا کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہے. اپنے آپ سے وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور کشمکش میں ہوتا ہے. کشمکش میں بھی ہے، لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی واقعہ آپ کوئی ایسا؟ تو اس طرح میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا شوکت خانم کا. یہ ہم اپنے باس کے ساتھ ایک معدے کا آپریشن کر رہے تھے، جو ہم نے پیشنٹ کے ساتھ، اور اس کا کینسر تھا معدے کا. تو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس میں معدہ نکالا جا سکتا ہے. معدہ پورا بھی نکالا جا سکتا ہے، معدے کا نچلا حصہ بھی نکالا جا سکتا ہے، اور اوپر والا بھی نکالا جا سکتا ہے. یہ بڑی اچھی بات. اینڈ آف دا ڈے اگر جتنا حصہ بھی نکلتا ہے باقی ہم زور لگا دیتے ہیں. کھانے کی نالی اوپر آ رہی ہوتی ہے اور نیچے چھوٹی آنت ہوتی ہے، تو وہ پھر زور لگ جاتا ہے. بٹ ظاہر ہے ہر آپریشن کے کمپلیکیشنز تو ہوتے ہیں. لیکن ہوا یہ تھا کہ ہم نے اس کی جو رضامندی لی تھی اس میں یہی تھا کہ ہم معدے کا نچلا حصہ نکالیں گے اور پھر معدے کو چھوٹی آنت سے زور لگا دیں گے. لیکن اب جب آپریشن کر رہے اور وہ 4 سے 5 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے،
اب اس وقت مریض ہوتا ہے اینستھیزیا میں، وہ ظاہر بے ہوش ہے، وہ کنسنٹ واپس سائن بھی نہیں کر سکتا. جب ہم اندر گئے اور ہم نے سچویشن دیکھی کیمرہ سے، تو معدے کے ہر جگہ پہ کینسر کے جراثیم اور اسپاٹس موجود تھے. اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے گدو تھے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ اس میں بھی کینسر ہے. تو اس کا پھر پورا معدہ ہمیں نکالنا پڑا. تو اس وقت میں نے 2 منٹ کے لیے سوچا کہ ایک سیکنڈ، ہم نے رضامندی لی تھی صرف معدے کا نچلا حصہ نکالنے کے لیے، لیکن اب یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ رضامندی نہیں دے سکتا، لیکن اس کے بہتر مفاد میں ہم پورا معدہ نکالیں گے اور کھانے کی نالی کو چھوٹی آنچ سے زور لگا کے اس کا وہ پورا سسٹم خوراک کا چلتا رہے گا. تو اس 2 منٹ خیال آیا، میں نے میرے باس سے بھی پوچھا کہ سر یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے، لیکن پھر جواب ظاہر ہے انہوں نے یہی دیا کہ ہم اس کے مفاد میں ہی کر رہے، اس کا فائدہ ہی ہے. اس وقت ہم فیملی سے بھی باہر جا کے بات نہیں کر سکتے تھے بیکاز آپریشن چل رہا تھا. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا کہ ایسا سوچا کہ یار ہم نے پوچھا نہیں اس سے، بیکاز ہر چیز میں رضا بہت ضروری ہے. چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، رضامندی ہر انسان کی ہونی چاہیے. وہ آپ نے ایمان کی روح سے کیا، وہ ہم نے ہمارے ایمان سے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، بیکاز ظاہر ہے کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے. تو اتنا پتا تھا کہ اللہ گواہ ہے. اور انشاءاللہ مریض آج اس آپریشن کو بھی 2-3 سال ہو گئے، مریض آتا ہے کلینک میں آتا ہے، خوراک چل رہی ہے اس کی. اچھا وہ اگر چلے، میں یہ اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ معدے کے اندر ایک مشین ہے جو سارا کچھ پیستی ہے، کرتی ہے سارا کچھ، وہ اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر بھی انسان کیسے کھائے گا؟ اگر سپوز معدے کا سسٹم ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے جو کھایا وہ کھانے کی نالی سے ڈائریکٹ آپ کی چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے. کیونکہ معدے سے بھی کھانا جاتا ہے چھوٹی آنت میں اور وہاں سے بڑی آنت میں چلا جاتا ہے. اچھا تو صرف معدہ جو ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے. اچھا کرچ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے اندر سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے کچھ پرہیز ہو جاتا ہے. کھانے کی پرہیز ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسمال فریکوینٹ میلز لیں، زیادہ ایک ساتھ نہ کھائے، دن میں 5 سے 6 بار کھائے لیکن کم کھائے، ایک ساتھ زیادہ نہ کھائے جس طرح ایک نارمل انسان کھاتا ہے. تو اسمال فریکوینٹ میلز ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں بعد میں پیٹ میں تیزابیت جیسے سمٹمز آتے ہیں، بہت بار ڈسٹینشن ہو جاتی ہے، ایبڈومینل پیٹ پھول جاتا ہے. تو وہ چیزیں وتھ ٹائم ہو جاتی ہے، بیکاز جو خدا نے قدرت آپ کا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ تو ہم نہیں بنا سکتے، اس جیسا بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے قریب قریب جتنا گنجائش ہوتی ہے وہ انسان کر لیتا ہے. اصل میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا، بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے، اور میں مولانا حضرات کو بھی بلاتا ہوں. اس میں ہم انسان کی پوری باڈی ایک طرف رکھ کے اس کے ایمان کی بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس قرۂ عرض پہ سارا انسان اگر ختم ہو جائے گا تو بچے گا ایمان ہی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ خوبصورت آدمی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا آغاز ہے، اور ابھی آپ اتنے زندگی کے ایکسپیرینس سے نہیں گزرے. لیکن میری یہ خواہش ہوگی جتنی آپ کی اچھی گفتگو ہے، جتنے آپ اچھے انسان ہیں، آپ زندگی میں ہر مقام پہ یہ کوشش ضرور کریں. نصیحت کر رہا ہوں بڑا ہونے کے ناطے، کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، لیکن میں ایسے طریقے سے کروں کہ میرے ایمان کی طاقت میں وسعت آئے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے اس بات کو زندگی میں مد نظر رکھنا ہے. ویسے تو ہمارا میڈیکل کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے، چونکہ میں تو میڈیکل کو سمجھتا نہیں، تو ڈاکٹر متیہ پھر وہ آپ سے کرے گی، تو پھر آپ میرے خیال میں بہت بولیں گے، پھر تو آپ بولنے ہی نہیں دیں گے چونکہ وہ آپ کی فیلڈ ہے. تو میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، زندگی دے. آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے دوسروں کی بھلائی کرنی ہے، اور آپ کا جو شعبہ ہے نا، یہ مکمل ایمان کی حفاظت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر کوئی کپڑے دھونے والا ہے، یا موچی ہے یا نائی ہے، وہ بھی چاہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. جیسا کہ ایک بندہ سرجری کرتا ہے، جسم کو کاٹ کے اس کے اندر سے چیزیں نکالتا ہے، اس کے اندر سے نقص نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میں بہت ساری وسعت عطا فرمائے. تو میڈیکل کے پروگرام میں آپ زیادہ گفتگو کریں گے، چونکہ اس پروگرام میں تو اس میں مثالیں چاہیے، میں نے فلاں جگہ یہ کیا وہ کیا، لیکن پھر بھی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین، ڈاکٹر مسلم صاحب سے جو ہم نے باتیں کی ہیں
یہ چھوٹی چھوٹی سیدھی سیدھی باتیں. فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان نے جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے وہ کوئی عمارت نہیں ہے, وہ کوئی لاکر نہیں ہے, کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے, وہ کوئی گاڑی نہیں ہے, وہ کوئی اتنا کوئی اثاثہ نہیں ہے, وہ باڈی نہیں ہے. اب آپ باڈی کے لیے تو کوئی گن مین رکھ لیں گے, آپ نے ایک گن مین رکھنا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے, اور وہ گن مین کیا ہے؟ وہ آپ کا نفس ہے. آپ نے نفس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رکھنا ہے کہ میں اپنے ایمان کو تازہ رکھوں, چونکہ ہم عارضی طور پر اس دنیا میں آئے, یہ دنیا گزرگاہ ہے, یہاں سے ہم نے چلا جانا ہے. ڈاکٹر مسلم شمون صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں, شکریہ, انہوں نے وقت دیا, اور اگلے پروگرام میں ماشاءاللہ آپ زیادہ گفتگو کریں گے. ضرور. اس کے ساتھ ہی اورنگزیب فرازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.